रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाज़रीन, फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ तारीख़ अंबिया लेकर। कल यहाँ गुफ्तगू छोड़ी थी कि जब शैतान ने हज़रत आदम के सजदे से इनकार कर दिया तो परवरदिगार ने आवाज़ दी, तुम मरदूद है और यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद जनाब आदम को हुक्म हुआ कि आप जन्नत में दाखिल हों और वहाँ ज़िंदगी गुजारें। जनाब आदम जन्नत में एक मुद्दत तक ज़िंदगी गुजारते रहे। उसके बाद जनाब आदम ने अल्लाह से इल्तिजा की, पालने वाले मेरे सुकून क़ल्ब के लिए किसी हमराज की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने जनाब आदम के बची हुई मिट्टी से एक दूसरा तस्वीर को खल्क किया जो जनाब आदम की मुनीस व मददगार बनी, जिन्हें जनाब हव्वा कहा जाता है। फिर एक दिन जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील आदम व हव्वा को ले जाओ, जन्नत की सैर कराओ। जनाब जिब्रील आदम व हव्वा को लेकर जन्नत की सैर कराने निकले। इन दोनों ने जन्नत के दीवारों पे ये तहरीर देखी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व अलीउन अमीर अल-मुमिनीन व ज़ौजतहु फातिमा सय्यदुन निसाइल आलमीन वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह। तो जिब्रील से पूछा, ये कौन लोग हैं, ये किनके अस्मा हैं? तो जिब्रील ने कहा था, आदम इन अस्मा को याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए काम आएंगे। चुनांचे सैर करते करते ये दोनों शख्सियतें एक शजर के करीब पहुंची तो हुक्म परवरदिगार हुआ, आदम हव्वा, ये जन्नत तुम्हारी है, जहां चाहो जाओ, जो चाहो खाओ, फरागत ही फरागत है, लेकिन वला तकरबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। खबरदार इस शजर के करीब न जाना, वरना नुकसान उठाने वालों में, ज़ालिमीन में करार पाओगे। जनाबे आदम हव्वा के साथ जन्नत में जिंदगी बसर कर रहे थे। यहाँ जन्नत से निकाला हुआ शैतान इस टोह में लगा हुआ था कि कौन सा काम ऐसा कर दिया जाए कि जन्नत से आदम हव्वा को निकाला जाए। चुनांचे सबसे पहले उसने जन्नत के दरवाजे पे आके मुसल्ला इबादत बिछा दिया और रिवायत में है कि 300 साल तक इबादत की, यहाँ तक कि दरबाने जन्नत इस इबादत करने वाले से मरूब हो गया और उसने मौका दिया कि शैतान उससे महवे गुफ्तगू हो। तारीख कहती है कि सबसे पहले जिससे शैतान महवे गुफ्तगू हुआ वो मोर था जो खाजिन जन्नत था। शैतान ने अपनी इबादत के रोब में लाने के बाद इस मोर से सिफारिश की कि मुझे जन्नत तक पहुंचाओ, लेकिन मोर ने इनकार कर दिया। लेकिन इनकार करने के बाद अपने एक साथी जो सांप की शक्ल में था उसकी तरफ रुजू करने को बता दिया और शैतान को उस तक पहुंचा दिया। शैतान ने सांप से कहा कि तुम मुझे अपने मुंह में छिपाकर जन्नत में ले चलो। सांप ने ऐसा करने से इनकार किया तो मोर ने इसकी सिफारिश की कि बहुत बड़ा आप इबादत गुजार है, हमने मुद्दतों से इसे जन्नत के दरवाजे पर इबादत करते हुए देखा है, इसलिए इसकी बात को अंजाम देने में कोई मुज़ायका नहीं। चुनांचे मोर चूंकि सांप का दोस्त था, मोर के कहने पर सांप ने शैतान को अपने मुंह में छिपा लिया
اور اس طرح شیطان مور کے سفارش پر سانپ کے وسیلے سے جنت میں داخل ہو گیا۔ اب سانپ جب جنت میں داخل ہوا تو اسے روکنے والوں نے چاہا کہ روکے، لیکن حکم پروردگار ہوا جانے دو۔ چنانچہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ آدم و حوا کے قریب پہنچا اور آدم و حوا کے سامنے ایک مدت تک گریہ زاری کر کے اپنے بارے میں یہ دکھانا چاہا کہ میں ایک بہت ہی مومن ہوں۔ اور اس کے بعد ایک روز آدم و حوا جنت کے کونے میں ہم نشیں تھے کہ شیطان ان کے قریب پہنچا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو وہاں جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ جو اس کا پھل کھا لے گا وہ یا تو ملک ہو جائے گا یا زندگی بھر جنت میں رہنے کا اس کے لیے آشائش ہو جائے گی، وہ جنت میں رہنے کا حقدار ہو جائے گا۔ آدم نے شیطان کو پہچان لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ جب شیطان نے حوا کو تنہا پایا تو حوا سے محو گفتگو ہوا اور حوے کے وسیلے سے جناب آدم تک وہ درخت کا میوہ پہنچا دیا اور آدم نے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اب یہاں سوال کیا جاتا ہے کہ وہ شجر میں پھل کیا تھا؟ مختلف مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن اہل بیت سے جو بات کا پتہ چلتا ہے وہ شجر گندم تھا جسے آدم کو منع تھا کھانے کے لیے۔ جیسے ہی جناب آدم نے اس گندم کو نوش فرمایا، اس میں پروردگار ہوا آدم جنت سے نکل پڑو اور یہ لباس جنتی یہاں اتار دو۔ روایت کہتی ہے کہ آدم و حوا برہنہ ہو گئے اور انہیں جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپانا پڑا۔ جب کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ جنت کا لباس اتارنے کا حکم ہوا تو بتایا گیا کہ جنت کا لباس نیچے نہیں جا سکتا۔ تو یہاں ایک مجلسی نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت پروردگار یہ بنی نا کہ جنت کا لباس نیچے نہیں جائے گا، لیکن اگر ہم نے تاریخ کے اوراق میں کوئی ایسا منظر دیکھا جہاں جنت کا لباس جنت سے زمین پہ آیا تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ کوئی زمین پر وارث جنت تھا جس نے جنت کے لباس منگا لیے، اور وہ وارث جنت حسین ابن علی تھے جن کے لیے لباس جنت رضوان لے کے آیا تھا۔ چنانچہ حوا و آدم آسمان سے زمین کی طرف بھیج دیے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب آدم سرزمین ہند اندلب کے پہاڑ پر اتارے گئے اور جناب حوا مکے میں جدہ کی سرزمین پہ اتاری گئیں، اس لیے اس شہر کو آج بھی جدہ کہا جاتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد جناب آدم و حوا نے گریہ گزاری کیا، اللہ سے مناجات و دعا۔ روایت کہتی ہے کہ 300 سال تک جناب آدم نے گریہ کیا ہے۔ 300 سال کے بعد خدا کی نظر عنایت آدم کی طرف ہوئی اور آواز دی، آدم ان اسما کے نام جو تم نے جنت میں دیکھے ہیں ان کو وسیلہ بناؤ۔ چنانچہ جبریل نے آ کر جناب آدم کو وہ اسما یاد دلائے اور آدم نے وسیلے پنجتن سے دعا مانگی، توبہ کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور حکم دیا جبریل آدم کو لے کے مکہ جاؤ۔ جبریل آدم کے لیے ہوئے مکہ پہنچے، آواز قدرت آئی، جبریل آدم سے کہو خانہ کعبہ کو بنائیں۔ چنانچہ جناب آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور جبریل بتاتے رہے، حدود جبریل بتا رہے تھے، آدم تعمیر کر رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو حکم پروردگار ہوا، جبریل آدم سے کہو اس کا طواف کرے۔ جب طواف سے فارغ ہو گئے تو صفا و مروہ کے درمیان حکم پروردگار ہوا کہ آدم سے کہو صفا سے کوچ کرے۔ چنانچہ آدم نے صفا سے ایک راستہ کو اپنایا اور کوچ کرنے لگے، سفر کرنے لگے۔ تھوڑی دور سفر کرنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ عرفات کے میدان میں جناب آدم حوا سے ملے
اور اسی لیے آج بھی کہا جاتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے تو عرفات کے میدان میں اگر انسان توبہ کرے تو پروردگار اس کے توبے کو قبول کرتا ہے، اسی طرح جیسے آدم کے توبہ کو قبول کر کے آدم کو حوا سے ملا دیا۔ جناب آدم کا عقد تو یوں آسمان پہ خدا نے پڑھا دیا تھا، یہاں جب جناب آدم جناب حوا سے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے تو جناب آدم و حوا کو اللہ نے ایک اولاد عطا کی جس کا نام قابیل رکھا گیا۔ جناب قابیل کے ولادت کے بعد 5 سال کی مدت کے بعد اللہ نے جناب آدم کو ایک اور اولاد عطا کی جس کا نام جناب آدم نے حابیل رکھا۔ قابیل بڑے تھے، حابیل چھوٹے تھے۔ یہ زندگی گزرنے لگی یہاں تک کہ دونوں جوان ہوئے۔ اللہ نے ایک جنت سے جنیا کو بھیجا جس کا جناب آدم نے جناب قابیل سے عقد کیا اور جناب قابیل جنیا کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ تھوڑی مدت کے بعد اللہ نے ایک حوریہ کو بھیجا اور حضرت آدم نے اس حوریہ کا عقد حضرت حابیل سے کیا اور حابیل حوریہ کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ فضیل و مرتبت میں، عظمت و وقار میں جناب حابیل بہت عظیم تھے، تو جناب آدم نے حابیل کو اپنا جانشین بنانا چاہا تو قابیل نے آ کے کہا میں بڑا ہوں، یوں مجھے جانشین بننا چاہیے، آپ حابیل کو کیوں جانشین بنا رہے ہیں؟ آپ کے دل میں حابیل کی محبت زیادہ کیوں ہے؟ جب آدم پر یہ الزام لگایا گیا کہ 2 بیٹوں میں ایک سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرے سے کم کرتے ہیں، تو جناب آدم نے کہا اچھا تم دونوں نظر دو، جس کی نظر قبول ہوگی میں اس کو اپنا جانشین بناؤں گا۔ چنانچہ دونوں نے نظر کو دینے کا ارادہ کیا۔ قابیل نے گندم یا جو کی ساخیں جو بہت ہی معمولی تھیں نظر کے لیے پہاڑ پر رکھا اور حابیل نے دمبے فرود موٹا تازہ دمبا پہاڑ تک پہنچایا۔ اور اس وقت کا یہ رواج تھا کہ جس کی نظر قبول ہوتی تھی آسمان سے بجلی آتی تھی اور اسے چٹ کر جاتی تھی، اور جس کو چٹ نہیں کرتی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس کے نظر کو خدا نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ آسمان سے بجلی چلی، اس دمبے کو چٹ کر گئی اور قابیل کا نظر اسی طرح پڑا رہا۔ یہی سبب بنا کہ قابیل کے دل میں حابیل سے نفرت پیدا ہو گئی۔ جناب آدم بار بار مکے سے اندلیب جاتے تھے، اندلیب سے مکے آتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر پہ جناب آدم تھے، قابیل نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ شیطان نے قابیل کے کانوں میں یہ بھرا کہ اگر حابیل زندہ رہا اور تمہاری نسل آگے بڑھے گی تو تمہارے نسل پہ لوگ طعنا کریں گے کہ تمہاری نظر قبول نہیں ہوئی، تمہاری اولادوں کو شرمندگی ہوگی۔ تو قابیل نے پوچھا پھر کیا کروں؟ تو طریقہ بتایا کہ حابیل کو قتل کر دو۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ حابیل ایک بار باغ میں یا کسی جنگل میں ایک پتھر پہ آرام فرما رہے تھے، اسی موقع کا فائدہ قابیل نے اٹھایا اور ایک بڑا سا پتھر حابیل کے سر پہ مار دیا، جس سے جناب حابیل کی شہادت ہو گئی۔ اب قابیل پریشان ہے کہ اس کو کیا کریں، جانور درندے کھانے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ قابیل حابیل کی لاش کو کبھی ادھر لیے پھرتے ہیں کبھی ادھر لیے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد جب اس جنازے سے بدبو آنے لگی تو اللہ نے 2 کووں کو زمین پہ بھیجا۔ قابیل نے کیا دیکھا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور جب وہ مر گیا تو زندہ کوے نے زمین کو اپنی چونچوں سے کھود دیا اور کھودنے کے بعد اس مرے ہوئے کوے کو وہاں دفن کر دیا۔ ہاں، قابیل کو کوے نے بتا دیا کہ کیسے دفن کیا جاتا ہے، چنانچہ قابیل نے ویسا ہی عمل کیا اور حابیل کو دفن کر دیا۔ لیکن وہاں سے قابیل نے یہ کہنا شروع کیا، ہائے ہم اس لائق بھی نہیں کہ اب ہمیں آ کے کوہ بتاتا ہے کہ ہم کیسے کسی کو دفن کریں۔ چنانچہ جناب حابیل قتل ہو گئے، قابیل واپس آ گئے۔ ایک مدت گزر گئی، جب جناب آدم کو یہ خبر ملی
تو روایت کہتی ہے کہ 100 سال تک جناب آدم نے گریہ کیا ہے حابیل کے لیے، اور 100 سال تک جناب حوا سے جناب آدم دور رہے اور ملاقات نہیں کی۔ 100 سال گزرنے کے بعد جناب جبریل آدم کے قریب آیا اور آواز دی کہ آج اللہ نے آپ کے لیے ایک میوہ بھیجا ہے، ایک پھل بھیجا ہے، اس سے آپ نوش فرمائیں، اور نوش فرمانے کے بعد حوا کے قریب جائیں، اس لیے کہ آج نور محمدی آپ کے صلب سے رحم حوا میں منتقل ہونے والا ہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے آدم نے وہ پھل کھایا اور اس کے بعد حوا کے قریب گئے، اور روایت کہتی ہے کہ نور محمدی صلب آدم سے رحم حوا میں منتقل ہوا، اور اس کے بعد اس سے جو اولاد ہوئی، روایت نے کہا اس کا نام شیش رکھا گیا۔ جناب شیش کی ولادت کے چند سال کے بعد اللہ نے آدم کو ایک اور اولاد دی جس کا نام یافس رکھا گیا، اور روایت کہتی ہے کہ جب جوان ہوئے تو آسمان سے حوریں بھیجی گئیں اور ان دونوں کا عقد ہوا، ان دونوں سے جو اولادیں ہوئیں ان دونوں اولادوں میں عقد ہوا، اور اس طرح سے آدم کی نسل چلی۔ مورخ اہل سنت لکھتے ہیں کہ اپنے بھائی اور بہن میں عقد ہوا، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ ہمارے پانچوں امام باقر فرماتے ہیں کہ کسی بھی دور میں کسی بھی شریعت میں یہ جائز نہیں تھا کہ دو بھائی بہن آپس میں عقد کریں۔ چنانچہ اللہ نے حور بھیجا تھا، اس حور سے عقد ہوا تھا، اور اس سے اولاد آدم کی ابتدا ہوئی، اور پورے زمانے میں نسل آدم پھیل گئی۔ ادھر قابل حابیل کو قتل کرنے کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ یمن چلا گیا اور وہاں جا کے رہنے لگا، اور روایت کہتی ہے کہ وہیں جا کے اتنے آتش پرست ہو گیا، آگ کی پوجا کرنے لگا، وہاں جا کے ان کی اولاد ہر برائی میں ملبس ہو گئی، اور ادھر جناب شیش اور یافس سے جو اولادیں ہوئیں وہ اولادیں پاک اور پاکیزہ رہیں۔ یہ نسل آدم کی یہ اولادیں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ جناب آدم کی عمر 500 سال کی ہو گئی۔ جب 500 سال کی ہو گئی تو حکم پروردگار ہوا آدم جاؤ یمن کی طرف جاؤ اور جا کے قابیل کے اور ان کی اولاد سے تبلیغ کرو اور انہیں راہ راست پہ لاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ جناب آدم یمن کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کیا، لیکن آدم کے تبلیغ کا اثر نہ قابیل پہ ہوا نہ اولاد قابل پہ ہوا، یہاں تک کہ آدم کی عمر 930 سال یا 1000 سال کی ہو گئی۔ تو ایک حکم پروردگار ہوا آدم تمہارے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تم اپنا جانشین مقرر کرو۔ عزیزو یہ کہہ کہ اللہ نے بتا دیا کہ خلیفہ یا تو خدا بناتا ہے یا خدا جسے چاہے اپنے نبی کے سے بنوا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر میں کسی کو خلیفہ بنایا ہے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ چنانچہ آدم یمن سے واپس آئے اور اپنی اولادوں کو یکجا کیا۔ روایت کہتی ہے کہ موت جس وقت آدم کو آئی تھی اس وقت آدم کی اولاد 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ یہ 40,000 نسل آدم۔ ایک مرتبہ آدم نے سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد جناب شیش کو اپنا جانشین بنایا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب شیش کو وہاں وسیع بنانے کے بعد جناب آدم 21 دن تک زندہ رہے اور 21 دن کے بعد اس دنیا سے اس دنیا آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ بس 2 منٹ اور آپ کا وقت لوں گا۔ جناب آدم کے اوپر 20 21 یا 60 صحیفے نازل ہوئے۔ جناب آدم کی شریعت میں 2 مہینے لگاتار روزہ واجب تھا۔ جناب آدم کی شریعت میں 13 14 15 ہر مہینہ روزہ واجب تھا۔ جناب آدم کے ہی دور میں خون مردار حرام اور نجس تھا، جو ہمیشہ کے لیے نجس قرار رہا۔ سور، شراب، زنا جناب آدم کی شریعت میں منع تھا۔ چنانچہ جناب آدم 1000 سال یا 930 سال کی عمر گزار کر اس دنیا سے چل بسے۔ جناب شیش نے انہیں غسل کفن دیا اور ابو قیس پہاڑ پر انہیں دفن کر دیا۔ جناب آدم کے بعد 1 سال تک جناب حوا زندہ رہیں۔ جناب شیش نے 1 سال کے بعد جب حوا کا انتقال ہوا تو جناب آدم کے قبر کے قریب انہیں دفن کر دیا۔ روایت کہتی ہے کہ
جب طوفان نو آیا تھا تو جناب نو اپنی کشتی لے کر ابو قیس پہاڑ چوٹی پر پہنچے تھے اور تابوت جناب آدم کو نکال کے کشتی پہ رکھا تھا اور لے کے نجف آئے تھے. اور جناب نوح نے نجف میں آ کے 3 قبریں بنائی تھیں, ایک آدم کے لیے, ایک خود کے لیے اور ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب جنازہ لے کے حسن جا رہے تھے تو پہلے ہی حسن کو امام نے وصیت کر دی تھی کہ جب تم جاؤ گے وہاں ایک قبر تیار ملے گی, تم مجھے وہیں دفن کر دینا. روایت کہتی ہے کہ جب پتھر ہٹایا گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا یہ وہ قبر ہے جسے نوح نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ولایت اپنے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے کھودا تھا. آج بھی وہ قبر موجود ہے جناب آدم اور جناب نوح کی, جو کہ نجف اشرف میں روضہ امیر المومنین کے قریب ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل جناب شیش علیہ السلام اور جناب ادریس علیہ السلام کی زندگی پہ گفتگو کی جائے گی. آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے نمبر 9224527195 پر اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.